इस्लामी बयानात और तिलावत कुरान पाक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दीन की बात को लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कोई है अल्लाह के सिवा ये सब कुछ करके दिखाए? कोई है? अल्लाह कोई है अल्लाह के सिवा? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। फिर अल्लाह हमसे गिला करता है, बल हुम कौमुन यअदिलून। फिर तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले जाते? मैं बुलाता हूँ तुम मुंह मोड़ के चली जाते हो। अज़कुरुका व तंसानी, मैं याद रखता हूँ तुम भूल जाते हो। अस्ततिरुका वला तख्शानी, मैं तेरे गुनाहों को छुपाता हूँ तुम दलेर हो जाते हो। हया करने की बजाय बेहया हो जाते हो। मैं एहसान करता हूँ, अखलुक व युबदु गैरी अर्जुक व युशकरु सिवाई, पैदा मैं करता हूँ, सजदा किसी और को करते हो। रिस्क मैं देता हूँ, शुक्र किसी और का अदा करते हो। ये क्या तुम करते हो? खैरी इलल इबाद नाज़िल व शर्रुहुम इलैया साइद, रोजाना मेरी रहमतें तुम पर बारिश के कतरों की तरह बरसती हैं और रोजाना तुम्हारे गुनाह नहुसत बन के ऊपर उठते हैं, मैं देखता हूँ। मैं कुर्बान जाऊँ अपने रब की रहमतों पर। मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्तअज़िनु रब्बहु फी अन युग़रिक़ इब्न आदम, मेरे रब की कसम रोजाना ये दोनों समंदर अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह इजाजत हो तो चढ़ जाएं। इतना जिना हो रहा है, इतना कुफर हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है, इतनी नाफरमानी हो रही है, अल्लाह इजाजत हो तो हम चढ़ जाएं, हमारी लगाम छोड़ दे तो देख हम कैसे चढ़ते हैं। तो समंदर को आने में तो 2-4 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। ये जमीन जिस पे आप बैठे हुए हो, मैं बैठा हूँ, वल अर्दु तस्ताज़िन फी अन तब्तलिअहु, जमीन कहती है मेरे मौला अगर तू इजाजत दे तो मैं यहीं फट के इनको अंदर ले जाऊं, निशान मिटा दूं। वल मलाइकतु तस्ताज़िन फी अन तुआजिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह तू इजाजत दे तो हम उतर के इन्हें उड़ा दें। तेरा खा के तेरी नाफरमानी, जिन चीजों से रोका उनको खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं, जिनको करने का कहा उसकी तरफ कदम नहीं उठ रहा है, अल्लाह इजाजत दे। अल्लाह क्या कहता है? जिसकी नाफरमानी हो रही, जमीन तो अदना चीज है, पानी अदना चीज है, इंसान आला चीज है, तो जिसकी नाफरमानी हो रही उससे ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह जवाब में क्या कहता है? दो अब्दी फअना अअलमु बिअब्दी मिनकुम, खामोश हो जाओ, पीछे हट जाओ, मेरे और मेरे बंदे के दरमियान दखल मत दो, मैं अपने बंदे को तुमसे बेहतर समझता हूँ। इन काना अब्दकुम फशअनुकुम बिही व इन काना अब्दी फमिन्नी व इलैया अब्दी, अगर ये तुम्हारी मखलूक तुमने पैदा किया है, ऐ समंदर है, जमीन है, फरिश्तों, तो पकड़ो, जकड़ो, मारो, मिटाओ, और अगर मैंने पैदा किया है तो चुप हो जाओ, मैं अपने बंदे का इंतजार कर रहा हूँ, मैं जानू मेरा बंदा जाने। तो वो सवाल उठता है कि या अल्लाह, तो ये जो सब कुछ तू देख रहा है तो तू कुछ करता क्यों नहीं? तो अल्लाह ताला के जवाब देते हैं, इन अतानी लैलन क़बिलतुहु व इन अतानी नहारन क़बिलतुहु मन अअज़म मिन्नी जूदन व करमा सम्मैतु नफ्सी जवादन करीमा। अल्लाह ताला जवाब में फरमाता है कि मैं इस बंदे की तौबा का इंतजार कर रहा हूं। जिस रात ये तौबा करेगा मेरे दरवाजे खुले देखेगा, जिस दिन ये तौबा करेगा मेरे दरवाजे खुले देखेगा। जवानी में तौबा करेगा मेरी रहमत तैयार है, बुढ़ापे में तौबा करेगा मेरी रहमत तैयार है। उम्र गुजर गई, उम्र तो कटी इश्क के बुता में मोमिन, उम्र गुजर गई, नजर नहीं आता, दांत कोई नहीं, चला नहीं जाता, लाठी हाथ में है, व्हील चेयर पर है, वो कहता है या अल्लाह मैं तौबा करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं तो आप बुढ़ापे में तौबा करेगा, तेरी तौबा का क्या फायदा? और मेरा रब कह रहा है जब आएगा मेरा दरवाजा खुला पाएगा। आ तो सही, मुझसे है कोई बड़ा सखी, कोई है मुझसे बड़ा करम वाला, तो मैं अपने बंदे की तौबा का इंतजार करता हूँ। मैं अपने बंदे की तौबा कबूल करने के लिए कितना ज़र्फ रखता हूँ कि खुद अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा, मेरी बंदी इतने गुनाह कर पानामा में कि जमीन से उठा और उसको ऐसे ऊपर रखता जा, रखता जा, रखता जा, जमीन से लेकर आसमान तक अपने गुनाहों को पहुंचा दे। कोई तो नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का कर लो, कर लो, आसमान तक पहुंचा दो, फिर सिर्फ एक दफा कहो या अल्लाह माफ कर दो, मैं सारे माफ करूंगा, सारे, वला उबाली, मुझे क्या परवाह है, मुझे कौन रोकने वाला है, मुझे कौन टोकने वाला है। इलाहुम्मा अल्लाह, है कोई तेरे रब के सिवा बनाने वाला? बल हुम कौमुन यअदिलून, फिर मुझे क्यों छोड़ के औरों के पास जाते हो? सवालिया अंदाज। अम्मन जअलल अर्द करारा, जमीन को ठहरने के लिए किसने तैयार करके दिया? वजअल खिलालहा अनहारा, दरिया किसने बनाए? वजअल लहा रवासिया, ये खूबसूरत पहाड़ किसने गाड़े? वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, कड़वे मीठे पानी को अलग किसने किया? आपके बीच में एक मीठे पानी की झील है और दो तरफ दो बड़े कड़वे समंदर हैं, तो कौन है जो कड़वे? हालांकि अगर मेरा रब कहता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान, मैं पानियों को चलाता हूँ कड़वे और मीठे को, कड़वे को मीठे में नहीं जाने देता, मीठे को कड़वे में नहीं जाने देता। अगर मेरा रब अपना हुक्म वापस ले ले तो ये दोनों तरफ समंदर का पानी जमीन के अंदर से गुजरता हुआ सारे पानामा के पानी को कड़वा कर देगा, सारी जमीन के पानी को कड़वा कर देगा, पूरी धरती में एक कतरा मीठा पानी किसी को नहीं मिलेगा अगर मेरा रब सिर्फ अपना पर्दा वापस ले ले। वजअल बैनल बहरैन हाजिजा, जमीन किसने ठहराई, पहाड़ किसने गाड़े, दरिया कौन बहाता है और पहाड़ों को कौन यहाँ गाड़ता है? इलाहुम्मा अल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा? कोई है अल्लाह के सिवा? इलाहुम्मा अल्लाह, कोई है अल्लाह के सिवा? कोई नहीं अल्लाह। फिर अल्लाह गिला करता है, बल अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन तुम में ज्यादा तो मुझे जानता ही कोई नहीं, मुझे मानता ही कोई नहीं।
پہلے خبر دی، پھر سوال کیا، پھر دعویٰ کیا. سبحان، کیا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے. تو کہتا میں نے بنایا. کہتا کس نے بنایا؟ اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے؟ ایک پتھر بنایا تھا. پھر دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، الم نجعل الارض مہادا، میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا؟ میں نے ہی تو زمین کو بچھایا. والجبال اوتادا، میں نے ہی تو پہاڑوں کو گاڑا. وخلقناکم ازواجا، میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا. وبنینا فوقکم سبعا شدادا، میں نے تو 7 آسمان بنائے. وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، میں نے ہی تو سورج کو چمکایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا. لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا. وجنات الفافا، اور باغات بنائے. تو کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے؟ تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. وہ کیسا ہے؟ وہ الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے، آسمان میں بھی بادشاہ ہے. وہ کیسا ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا بھی رب ہے، وہ مغرب کا بھی رب ہے. وہ کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا. وما بینہما، درمیان بھی اس کا. وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا. وہ کیسا ہے؟ وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، تم زور سے بولو میری طرح، یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں، یا بولو بھی نہیں، صرف دل کی زبان سے بات کرو. میں نے کچھ کہا ہے، آپ کو پتا چلا؟ میرے کانوں نے بھی نہیں سنا، چونکہ میری زبان سے لفظ نہیں نکلا، صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا. آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں. اخفا کہتے ہیں دل کی بات کو، سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا، اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں. تو اونچی بولو سنتا ہے، آہستہ بولو سنتا ہے. ہونٹ بند کر لو، زبان تالو سے لگاؤ، ہونٹ سی لو اور دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. صفات میں کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنى، کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری، المصور الغفار القہار الوہاب، الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السمیع البصیر، الحکم العدل، اللطیف الخبیر، الحلیم العظیم، الغفور الشکور، العلی الکبیر، الحسیب الجلیل، الکریم الرقیب، المجیب الواسع، المجید الباعث، الشہید الحق، الوکیل القوی، المتین الولی، الحمید المحصی، المبدی المعید، المحیی الممیت، الواجد الماجد، الواحد الاحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الاول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي البارق، الرشيد الصبور جل جلاله. ذلكم الله ربكم الحق، یہ ہے میرا آپ کا اللہ. بھائیو، زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو. ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو، تجارت سے پہلے اللہ کو پہچانو، حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو، اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو. کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا؟ کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، میں نے زمین کو بہت خوبصورت بنایا تاکہ میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے، میری طرف کون آتا ہے، اس پر کون جان لگاتا ہے، مجھے کون راضی کرتا ہے. یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو. یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے، نہ اسے بنایا جا سکتا ہے. یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے، یہ مٹ جانے والا مقام ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کہنا حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. قزاق اجل کا لوٹے ہے، قزاق ڈاکو، پرانی اردو ہے، پرانی اردو. قزاق ڈاکو، اجل موت وغیرہ. قزاق اجل کا لوٹے ہے، دن رات بجا کر نقارا. دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتے ہیں نا، اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ آتا ہے، اعلان کر کے آتا ہے آ رہا ہوں آ رہا ہوں. کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اٹھتے جنازے دیکھو، لمبی پناما کی بلڈنگیں نہ دیکھو، یہاں کے مال نہ دیکھو، شاپنگ مال نہ دیکھو، یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو، یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو، شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں.
تو بھائیو یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے، کوئی شریک ہے لا شریک لہ، کوئی وزیر ہے لا وزیر لہ، کوئی مثل ہے لا مثل لہ، کوئی مثال ہے لا مثال لہ، کوئی مقابل میں ہے لا ند لہ، کوئی ٹکر میں ہے لا ضد لہ، کوئی ہمسر ہے هل تعلم لہ سمیع، الغنی لا ظہیر لہ، العلی لا سمیع لہ، لا 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 لا، ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر شے لا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ میرے بھائیو پاناما میں رہو، مکہ میں رہو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو، اللہ کو پہچانو۔ جس نے پیدا کیا، جو موت دیتا ہے، موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے یحیی و یمیت، میں زندگی دیتا ہوں، میں موت دیتا ہوں۔ کیسے موت دیتا ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر، مختصر بتایا یحیی و یمیت، میں موت دیتا ہوں، میں زندگی دیتا ہوں۔ کیسے دیتا ہے؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها۔ موت کیسے آتی ہے؟ تو اگر میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں، موت آ جاتی ہے۔ جسم سے روح کو نکالنے والا اللہ ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا ہوں، جسم بے جان کرتا ہوں، ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے، اور میرا امر آ چکا، روح نکالو، تو میں نکال رہا ہوں، تم لوٹا کے دکھاؤ۔ مارنے والا اللہ ہے۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے، جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمان وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا، ایسے تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين۔ دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل يحييها الذي انشأها اول مرة۔ بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہ بكل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال۔ میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا 2 سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی؟ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟
تو کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میکائیل اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. تو اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گے، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی کہ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں. تو میرا اللہ کہے گا مت، مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرے مقابلے ہے تو آؤ آؤ. کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں. عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر. تو جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید گئے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا. اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا. وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے. وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، کیا برف جمی ہوئے. قاعا صفصفا وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا. فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا. کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا. وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا. وَكُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا. عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین. کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سورے. کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے. پھر میرے رب کا عرش آئے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا. ويحمل عرش ربک فوقهم يومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے. آج اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا. اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش ہو جائے. کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے، کیا چھوٹے.
تو میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، تب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو گئے، 40 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرمان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا۔ مؤذن وہ تمہاری تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا۔ پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا۔ فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے۔ ہذہ صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے۔ لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں گے، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دیں۔ ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہ بزج، ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا ہے، ایسے کانپ رہا ہوگا ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑا، ہاتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی، مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، ہاں یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گئے گی رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا، قرآن سے ہی سنو، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا،
جب زیادہ خوشی چڑھتی تو نعرے لگاتا ہے. تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کرتے ہو ہا کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا ہو. تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا. اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا, فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ ایک نعرہ, یہ جو ہا میں یہ لفظ نہیں, یہ نعرہ ہے. تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ, میرا پیپر دیکھو, میں پاس ہو چکا ہوں, میں پاس ہو چکا ہوں, میں پاس ہو چکا ہوں, میرا پیپر دیکھو. وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے, میں تیاری کرتا رہا, میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا, میں تیاری کرتا رہا. تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو, میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو, عالی شان جنت مبارک ہو, جنت کے تحفے, جنت کے پھل مبارک ہوں, جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں. یہ آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے, دیکھنا اتنا سا ہوتا ہے, ابھی روزانہ کھانے پہ نظر آتا ہے, اتنا سا گچھا ہوتا ہے. تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں. وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا. تو خالی تمہارے پاناما سے بڑا تو انگور کا گچھا ہوگا. ایک مہینہ کوا اڑتا رہے تو 1000 کلومیٹر تو وہ طے کر جائے گا, جو کوے کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے. تو تمہارے پاناما سے بڑا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے. وہ پھر کہنے لگا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی بڑا چھترا, بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کو چھترا کہتے ہیں, بڑا چھترا ذبح کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا, تیری اما سے کہا اس کا ڈول بناؤ. نے کہا ہاں. تو اتنا بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا, جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبا, اس لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کہنے کا ہاں جی کئی دفعہ بنا ہے. تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا. تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا, اب اگر تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے. کیسی ہے؟ کہ ایک دانہ 12 ہاتھ لمبا ہوگا. یہ ہاتھ 25 انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے, شران تو 2 فٹ 1 انچ, تو 12 دونے 24 فٹ صرف کھجور کا, درخت کا نہیں, درخت نہیں, کھجور کا دانہ 24 فٹ. تم 5 فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے؟ تو اللہ تمہیں 130 فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر. ہر مرد عورت کا قد 130 فٹ ہوگا. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا سرخ یاقوت کے, سبز زمرد کے پر ہیں, تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے جہاں نظر وہاں قدم. دوسرا کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں؟ اونٹ کی بڑی پسندیدہ چیز تھی کہ جی. آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں, سبز زمرد کے پر ہیں, ان کے جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم. ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے؟ عرب تو صحرا کا عاشق ہے, صحرا میں وہ رہتے ہیں تو صحرا کے وہ عاشق ہیں. تو آپ نے کہا ہاں صحرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے, مشک اور عنبر کا صحرا ہے. ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے, میوزک ہے؟ ہاں ہے. اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے. یہ باقاعدہ اعلان ہوگا, کان کھول کے سنو سارے نوجوان. اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں, یوں اضافہ کرتا ہوں میں, وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے. اعلان ہوگا. تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا, کہیں گے ہائے ہم مارے گئے, آئے ہم گھاٹے میں. جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے, اللہ کہیں آؤ بیٹھو. اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا. جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے, وہ سمندر میں, دونوں طرف سمندر دیکھو, تمہارا جو پیسفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے, 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس. جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں. اس کو تھوک آتا نہیں ہے, تھوک تو عیب ہے. اگر وہ کوئی جمع کر آ کے تھوک کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا. تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا, اور 1 مہینے میں, کبھی 2 مہینے میں, کبھی 2 ہفتے میں, کبھی 20 دن میں, کبھی 10 دن میں. تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں, سنتے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو, میرا رب, یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ, یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا, انہیں سناؤ. تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا,
3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا, 3.5 دن, 3.5 مہینے, 3.5 سال نہیں, یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا, وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا, وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا, وہ آگے نہیں ہو سکے, آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہے؟ تو کہ یا داؤد تعالی ارقى المنبر, اے داؤد آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا. داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا, یا جبال اوبی معه, پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے, پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے, داؤد کی آواز سنتے تھے, ایسی آواز تھی. تو اللہ کہے گا سنا. اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز, اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے, ہر درخت سے الگ ایک دھن, ہر پتے سے الگ ایک دھن. اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز, یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا. اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی. یہ آواز, یہ ساز, یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو. پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے. تو اللہ ہائے ہم مارے گئے, ہائے ہم گھاٹے میں. جو نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے, لیکن آؤ بیٹھو. اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ. جنت کی حور کی آواز تو کیا چیز ہے, وہ سمندر میں, دونوں طرف سمندر دیکھو, تمہارا جو پیسفک ہے 16,000 کلومیٹر لمبا ہے, 11 کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس. جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے. اس کو تھوک آتا نہیں ہے, تھوک تو عیب ہے. اگر وہ کوئی جمع کر آ کے تھوک کرے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا؟ الٹا اس کے منہ پہ مارے گا. تو اس کا سر کیسا ہوگا؟ مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا 3.5 منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا, اور 1 مہینے میں, کبھی 2 مہینے میں, کبھی 2 ہفتے میں, کبھی 20 دن میں, کبھی 10 دن میں. تو میں نے کہا اتنی محنت اور 3.5 منٹ یہ کس لیے؟ کہ 3.5 منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں, سنتے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا اوہو, میرا رب, یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی حوروں سے آؤ, یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا, انہیں سناؤ. تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ 3.5 منٹ کا نہیں ہوگا, 3.5 گھنٹے کا نہیں ہوگا, 3.5 دن, 3.5 مہینے, 3.5 سال نہیں, یہ پہلا گانا 70 سال کا ہوگا. جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسے ہی بیٹھا رہے گا, وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ 70 سال یوں بیٹھا رہے گا, وہ یوں نہیں ہو سکے گا. جو یوں بیٹھا ہے وہ ایسے ہی سٹن ہو جائے گا, وہ آگے نہیں ہو سکے, آگے والا پیچھے نہیں ہو سکے گا. اس قدر وہ ان کو کھینچ لے گی آواز کہ اس میں گم ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. اس سے اچھا کیا ہے؟ تو کہ یا داؤد تعالی ارقى المنبر, اے داؤد آپ ممبر پہ بیٹھ اور تو سنا. داؤد علیہ السلام کی ایسی آواز تھی جب وہ زبور پڑھتے تھے نا, یا جبال اوبی معه, پہاڑ ایسے ایسے ہلتے تھے, پہاڑ جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے, داؤد کی آواز سنتے تھے, ایسی آواز تھی. تو اللہ کہے گا سنا. اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز, اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے, ہر درخت سے الگ ایک دھن, ہر پتے سے الگ ایک دھن. اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یا آواز, یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد, اے میرے حبیب اے محمد آجا اب تو سنا. اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی. یہ آواز, یہ ساز, یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو. پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سنو. تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. اے رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے. رضوان پردے ہٹا, میرے رب میرے بندے آج میرا دیدار کریں, میری آواز سنیں. تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے, اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم, میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا رب قرآن سنائے گا.
اب ساز نہیں بجے گا, اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تبدیلی اور آئے گی, پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے, آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے, تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے. جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا, تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے, اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی, ہر سیل سے. اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے. موت مر گئی نا, سنیں گے. اور صرف کانوں سے نہیں, کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے, تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی, تو کیا لذت ہوگی, میں اسے کہاں سے بیان کروں, میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں. کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں, ہم باغی مسلمان ہیں. شام پہ پہلا اٹیک ہوا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 8,000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی, تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا, رومن بادشاہ کا بھائی. تو وہ 1 لاکھ ان کو گھیرے میں لے لیا. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے, لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے, ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا, یا رب محمد انصر امت محمد, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ ہماری زبان پر تھا, تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی, زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں, فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ, آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منها خیول شہب, اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار, ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں, اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہاں سے پکار رہا تھا, ابشروا یا امت محمد, اے امت محمد تمہیں بشارت, فقد اتاکم اللہ بالنصر, اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں. ایک ہی طریقہ باقی ہے, ایک ہی راستہ باقی ہے, وہ ہے محمد رسول اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا, یہ میرے بن جائیں گے. یہ مانگیں گے میں دوں گا, یہ سوال کریں گے میں پورا کروں گا, یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا. کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں, ہم باغی مسلمان ہیں, ہم باغی مسلمان ہیں. شام پہ پہلا اٹیک ہوا, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 8,000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی, تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا, رومن بادشاہ کا بھائی. تو وہ 1 لاکھ ان کو گھیرے میں لے لیا. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے, لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے, ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا, یا رب محمد انصر امت محمد, اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ ہماری زبان پر تھا, تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی, زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں, فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجۃ, آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منها خیول شہب, اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار, ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں, اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہاں سے پکار رہا تھا, ابشروا یا امت محمد, اے امت محمد تمہیں بشارت, فقد اتاکم اللہ بالنصر, اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے, اور آدھے گھنٹے بعد 1 لاکھ کا لشکر دوڑ رہا تھا 8,000 کے سامنے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہا تھی, کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے, مکمل. اس کو فالو کرنا ہے, پھر بلڈر بنو, ذمہ دار بنو, پھر ڈاکٹر بنو, پھر تاجر بنو, سائنسدان بنو, عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے, کامیابی اس کے ماتھے کا جومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے, وہ محمد رسول اللہ. تو بھائیو مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی. اس دنیا کے پیچھے ان 2 ہستیوں کو پیچھے نہ کرو, ان کو ناراض نہ کرو. یزید نے اہل بیت کا خون کیا, اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں. یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت, 90 لاکھ مربع میل, 42 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا. باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے, دادا نے پھیلائی تھی, باپ نے اس کو بڑھایا. یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی. اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے. یہ بلڈر نہیں ہے, یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہے, 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے. مطلق بادشاہ ہے,
40 दिन हुकूमत की और सारे खानदान को बुलाया और कहने लगा, अब तसव्वुर करो 22 साल का एक शहजादा हो और 3 बर्र आजम उसके सामने ऐसे झुका हुआ हो, तो उसको कैसे आप मैयर कर सकते हैं? जब पे कागज के नोट नहीं थे, सोना था, चांदी थी, हीरे थे, असल दौलत थी। ये कागज की दौलत है? ये तो यहूदियों ने आपको बेवकूफ बनाया हुआ है। उन्हें सबको इकट्ठा किया, उसने एक छोटा सा खुतबा दिया। कहने लगा, काना अभी जब्बारन, मेरा बाप जालिम था, उसने अहले बैत का खून किया, और जिस तख्त के नीचे अहले बैत का फोन हो मैं उस पर लानत भेजता हूं। ये है तुम्हारी सल्तनत, जिसको चाहो दे दो, मैं बरी हूं। 3 बर्र आजम की हुकूमत अल्लाह रसूल पे कुर्बान करके घर बैठ गया, और आज उसको किस इज्जत के साथ मैं सुना रहा हूं। उसके बाप को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा था, और उसके बेटे को बोलते हुए मेरा लहजा कैसा है। 3 बर्र आजम की सल्तनत छोड़ दी कि इसके नीचे अहले बैत का खून है, मुझे नहीं चाहिए। तो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है, बड़े से बड़ा सौदा भी सस्ता है। एक साहबी आए, या रसूल अल्लाह, मेरे पड़ोसी है, उसकी खजूर ऐसे मेरे घर में आती है, उस पर जब फल पकता है तो वो गिरता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे उठा के खाने लगते हैं, उधर से भाग के आता उनके मुंह से निकाल लेता है। उसकी तो मेहनत करें कि इतनी सख्त, वो मुनाफिक था, इसकी इतनी सख्ती ना करे। तो आपने उसे बुलाया, कहा भाई एक सौदा करते हो? कहा जी, ये खजूर मुझे दे दो और मैं जन्नत में खजूर देने लेके देता हूँ। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कोई और आप फरमाते तो मैं जरूर हाजिर कर देता, ये खजूर तो मुझे मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, मैं तो माफी चाहता हूँ। वो था ही मुनाफिक, तो उसने माफी मांगनी थी। वहां एक साहबी बैठे थे, अबू दहदा। जब वो चला गया तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपको ये खजूर लेके दे दूं तो मुझे जन्नत में खजूर लेकर देंगे? कहने लगे, हाँ, सौदा पक्का है। तो वो गया उसके पीछे, कहने लगा, भाई खजूर बेचोगे? कहा नहीं। कहा भाई बेच दो। अरे जा, मैंने रसूलुल्लाह को नहीं बेची, तुझे कैसे बेचूंगा? मैंने कहा, मुंह मांगी कीमत ले ले। मुंह से बोल क्या लेना चाहता? तो अबू दहदा का बाग था तैयार, 600 खजूरें। मैं जिम्मेदार हूं, मुझे पता है कि 600 खजूरों की कितनी कीमत होती है। जैसे आप बिल्डिंग को जानते हैं, मैं नहीं जानता, आप जिम्मेदारों को नहीं जानते, मैं जानता हूं। 600 खजूरों का बाग। तो उसने उसको लाजवाब करने के लिए कहा, अपना बाग दे दे, खजूर ले ले। अब ये कहता है, फिरोगे तो नहीं? आप लोग ताजर बैठे हैं, उसके बोल की ताकत देखो। उससे कह रहा है, अब मुआहदे से फिरोगे तो नहीं? उन्होंने कहा, मैं पागल है, फिर मैंने 600 खजूरों का बाग लग गया। फिर उन्होंने कहा, चल डन, 600 खजूरों का बाग तेरा और ये खजूर मेरी। और वहां से सीधा गया अपने बाग में। खजूरों का जमाना था, तो मदीने वाले खजूरों के फल के जमाने में बाग में शिफ्ट हो जाते थे, छोटे छोटे बनाए होते थे कमरे, वहां बच्चे वो सब रहते थे, खजूरों की पहरादारी भी और तोड़ना भी। तो वो, हाय कुर्बान जाऊं नबी के सहाबा था, वो बाग में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े होकर कि कहीं नीयत ना बदल जाए, इतना बड़ा बाग देते हुए। बाहर से पुकारा, उम्म दहदा बेगम, कहा जी बाहर आ जाओ, बच्चों को भी लेके आ जाओ। क्या हुआ? कहा मैंने बाग बेच दिया। उन्होंने कहा कितने में? कहा जन्नत में खजूर मिल गई। कहने लगी, रब हल बे, रब हल बे, रब हल बे। वाह अबू दहदा, क्या सौदा किया तुम, क्या सौदा किया तो। अरे औरतें ज्यादा शोर में मरवा देता है, फिर बच्चे की दुकान से तमे के दुकान, रब हल बे। उसके बाद भागा हुआ आया अल्लाह के नबी के पास, या रसूल अल्लाह, मैंने खजूर खरीद, आप उस अंसारी को दे दे। तो आपने पूछा कितने में खरीदी है? तो सारा बाग दे दिया है, खजूर ले ली। आपने कहा पहला सौदा कैंसल। कम में अज़बिन रदाह वदारिन फया लिअबी दहदा। अब तेरे लिए मैं देख रहा हूं, तेरे रब ने जन्नत में खजूरों के बाग लगा दिए हैं और तेरे कोठे की जगह खजूरों में महल बना दिए हैं सोने चांदी के। जन्नत में तो मिट्टी नाम की शय कोई नहीं, लोहे नाम की शय कोई नहीं। एक हर घर, एक इंच सोने की, एक चांदी की, एक जुमर्रद की, एक याकूत की, मुश्क का गारा और जाफरान की घास और उसका लंडर अल्लाह का अर्श है। तो सौदे कर गए, अब सब कुछ करो, अल्लाह रसूल को पीछे ना छोड़ा, क्योंकि हमेशा तो जिंदा नहीं रहना, चले जाना है। दुनिया में सबसे बड़ा महल बनाया था किसरा ने, नौशेरवान के पोते खिसरो परवेज ने, जिसने हमारे नबी का खत फाड़ा था। 40,000 पिलर्स पर वो घर था। आप लोग बिल्डर स्क्वायर फुट लगाओ, 40,000 सुतूनों पर वो घर खड़ा था और वो उसके ऊपर सारा सोना हीरे जवाहर 40,000 पिलर पर थे और उसके 500 बड़े बड़े गुंबद थे और सबसे बड़े गुंबद में 1,000 सोने के फानूस थे और उसमें एक रात में 9 मन तेल जल जाता था, सिर्फ एक रात के लिए उसको। और 3,000 बांदियां थी, 6,000 नौकर थे सफाई के लिए, 12,000 सिपाही थे उसकी हिफाजत के लिए। लेकिन वो चंद साल भी न रह सका कि पलटा खाया हालात ने और रोमन एम्पायर कैसर ने आकर उसे शिकस्त दी। नैनवा में हमारे नबी के खत फाड़ने के बाद आपने फरमाया था किसरा ने अपना मुल्क फाड़ दिया, तो वो आया, वो शिकस्त खाई किसरा ने और भाग गया। उसने सारे महल को आग लगाया, मिट्टी का ढेर बनाया और मुसलमानों में सबसे बड़ा महल बनाया उंदुरस के बादशाह अब्दुल रहमान ने, अस्सालिस ने। 4,316 पिलर पर था वो घर और पूरे यूरोप में उसकी धाक थी, हर तरफ से हीरे आ रहे हैं, मोती आ रहे हैं, जवाहर आ रहे हैं। पूरे पिलर, पूरी छत सोने से बनी थी और पूरे पिलरों पर हीरे जवाहरात थे और बाहर एक बड़ा तालाब था, किसका? पारे का, पानी का नहीं, पारे का। उसमें क्या करिश्मा था, उसको इस एंगल से इंजीनियर्स ने बनाया था कि सूरज की शुआएं जब पारे पर पड़ती थी तो पारा तो हिलता है, खड़ा नहीं रहता, तो शुआएं ऐसे ऐसे डांस करते 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 महल पर पड़ती थी तो लगता था पूरा महल रक्स कर रहा है। अब मैं वहां गया तो एक कोठे के सिवा वहां कुछ भी नहीं था,
वो भी कोठे की छत नीचे गिरी हुई थी। तो आप लोगों को देखो, हमारे नबी पे कुर्बान जाए, उन्होंने हमें कैसी प्यारी जिंदगी दी। वजू से पहले एक दुआ सिखाई हमारे नबी ने, हम 5 दफा तो कम से कम करते हैं बस। अल्लाहुम्मा फ़िर ली ज़ंबी व वस्सिअ ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, दुनिया भी जोड़ दी आखिरत भी। यार मेरे को ना माफ फरमा, मुझे बड़ा घर दे, मुझे खुला कर दे, मुझे खुला कर दे, और मेरे रिस्क में बरकत दे। खुला घर अल्लाह की नेमत है, आप लोगों को मुयस्सर कर रहे हैं सहूलतें, आपको अजर मिलेगा अगर उसमें झूठ ना हो, सूद ना हो, खोट ना हो, हेरा फेरी ना हो, वादा खिलाफी ना हो, तो यही आपकी जन्नत का रास्ता है। तो अल्लाह रसूल से सुलह कर लो भाई, बस मेरी इतनी गुजारिश। और आखिर में एक हदीस सुनाता हूँ, 10 लाख हदीसें हैं मेरे नबी की, एक सुनाता हूँ सारी कवर हो जाएंगी। एक तो है फर्ज, नमाज नहीं छोड़ना, रोजा नहीं छोड़ना, ज़कात नहीं छोड़ना, हज फर्ज है नहीं छोड़ना। इसके बाद मेरे नबी ने कहा 4 चीजें मुझसे ले, 5 भी नहीं कहीं, 4 बातें मुझसे ले लो, सिर्फ 4 बातें मुझसे ले लो, दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत भी तुम्हारी। सुभान अल्लाह। और इससे ज्यादा क्या आसानी दे मेरा नबी। इतने 100 नफल पढ़ो थे, इतने अमर करो थे, इतने हज करो थे, इतनी तजद पढ़ो थे, तो सारे मर गए यहाँ से। 4 बातें ले लो, दुनिया में भी मजा रहेगा, आखिरत में। पहली बात क्या है? सिद्क़ और हदीस, हर मामले में सच बोलना, झूठ ना बोल। एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने कहा कंजूस हो सकता है? आपने कहा झूठ बोल सकता है? नहीं, झूठ नहीं, सच बोल, सच की कीमत अदा करो। हिफ्ज़ अमानतिन, किसी को धोखा ना, चीज कोई और हो, दिखा कोई और रहे हो, मटेरियल कोई और है, बता कोई और रहे हो। हिफ्ज़ अमानतिन, दयानतदारी से काम करो, किसी को धोखा ना दो। आपने फरमाया, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की तवक्को रखता हूँ, बशर है बेचारा, लेकिन मेरा उम्मती तो 2 नहीं करे। वाह या रसूल अल्लाह, आपने क्या चाहा और हमने क्या किया। का 2 काम नहीं करेगा, एक झूठ कभी नहीं बोलेगा, एक धोखा कभी नहीं देगा। और सब हमारे, मैं तो 100 मुल्क फिरा हूँ, मुसलमान झूठ और धोखे में फंसे पड़े, गर्क हुए पड़े, चाहे अरबी हैं, चाहे गैर अरबी हैं, मालदार हैं, फकीर हैं, इस गंदगी में सब डूबे हुए। तो सिद्क़ और हदीस है, सच बोलो। हिफ्ज़ अमानतिन, धोखा नहीं दिया। तीसरी क्या है? हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे कर, अखलाक अच्छे कर। और अखलाक अच्छे करने के लिए एक काम कर ली, इसको ताला लगा, सिर्फ एक काम, इससे कोई गाली ना निकले, झूठ ना निकले, गीबत ना निकले, तंज ना निकले, बेइज्जत ना करो। आमतौर पर हमारे माहौल में नौकरों को बहुत डांट डपट होती है, इसको काबू में रखो। सोचो इसी जगह मैं होता नौकर तो मैं ये पसंद करता। अपने अखलाक की चाबी है जुबान का मीठा बोल, और खासतौर पर वालिदैन के साथ, और सबसे ज्यादा अहम बीवी के साथ। मेरे नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो, कि वो माँ बाप बहन भाई घर सहेली माहौल सकाफत तहजीब सब कुछ छोड़कर एक बोल के साथ आपके घर आ जाती, आपके बच्चे का 9 महीने बोझ उठाती है, उसको दूध पिलाती है, उसकी छातियां लटक जाती हैं, कभी आपके लिए वो नाश्ता बना रही है, कभी खाना बना रही है, कभी आपके कपड़े का ख्याल कर रही है, और आप एक छोटी सी बात पर उसकी इज्जत उतार के फेंक देते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया, सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी के साथ हुस्न सलूक करता हो। फिर आपने कहा, और मेरा सलूक अपनी बीवियों से सबसे ज्यादा अच्छा है। इजहार मोहब्बत करो, माँ से, बाप से, औलाद से, बीवी से। इजहार बहुत जरूरी, प्रेजेंटेशन इजहार ही तो था। ये इजहार ना हो तो पता कैसे चले? अपने माँ के पाँव चूमो, बाप का मथा चूमो, उनके आगे नौकर बन के खड़े हो। बीवी से कहो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। वो अच्छा कपड़ा पहने, तारीफ करो, अच्छा खाना बनाए, तारीफ करो। इंसान भूखा है इस चीज का, मेरे नबी से बढ़कर कोई हो सकता है? आप हजरत आयशा से फरमा रहे हैं, जो हजरत आयशा कुमारी भी थी, छोटी भी थी। हजरत आयशा, जिसने अल्लाह को देखा हो उसके लिए औरत कोई चीज नहीं है। एक हदीस सुना था, माली फिन निसा मिन रग़बा, मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं। अल्लाह को देखने के बाद किस चीज की रग़बत? हमने कहा, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैया अल-मौत अन उरीदुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, जब से मुझे पता चला है ना तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई। ये इजहार मोहब्बत हमें सिखाया अपने बच्चों के साथ भी। मेरे बच्चे बड़े हो गए, लेकिन मैंने ऐसे गले लगाता हूँ जैसे ये छोटे बच्चे, कि ये मोहब्बत ट्रांसफर होती है, हम इजहार नहीं कर सकते। तो बच्चों पर अपनी राय मुसल्लत न करो, जो बड़े हो जाएं तो शरीयत ने उनको हक दिया है, इससे आपका घर खूबसूरत बन जाएगा। ये मेरे नबी की प्यारी जिंदगी के चंद तो सफ़हात मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो तवील दास्तां है, सुनाते सुनाते उम्र भी बीत जाए तो एक ज़रा भी अदा ना होगा, लेकिन खुलासतन मैंने आपसे अर्ज कर दिया। सिद्क़ हदीसन, हिफ्ज़ अमानतिन, हुस्न खलीक़तिन, सच्चाई, देनदारी, अखलाक, और चौथा और आखिरी, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल कमाओ। मन अमसा क़ाइमन बिअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो सुबह से शाम तक अपने दुनिया के कामों में हलाल और रिज़्क़ की तलाश में थक के घर जाता है, उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ हो जाते। कितना बड़ा अमल है रिज़्क़ हलाल, बंदगी बन जाता है। आपने एक सहाबी को देखा, उनके हाथों पे छाले नहीं, वो जो मजदूरों के निशान होते हैं कई चला चला के, वो थे। आपने उससे पूछा, साहब ये क्या है? कि या रसूल अल्लाह, बच्चों के लिए रोजी कमाता हूँ, अपने हाथ से काम करता हूँ, तो मेरे हाथों पे ये निशान पड़ गए। तो आपने उनका हाथ ऐसे पकड़ सबको दिखाकर ऐसे उसका पूछा लिया, तो फरमाया, जो हाथ बच्चों को हलाल खिलाते हुए ऐसा हो जाता है, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती। सिर्फ नमाज से नहीं गुनाह माफ होते, हज से नहीं माफ होते, इसके हलाल के कमाने से भी रोजाना की सफाई हो जाती है। तो अभी सौदा है, अल्लाह रसूल से कर लो तो मौज मौज है, और अगर इन्हीं बखेड़ों में पड़े रहे तो मर के जीरो ही होना होता है, कुछ भी साथ नहीं जाता।
تو اللہ مجھے بھی توفیق دے, اللہ آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو, آپس میں کوئی لڑو, دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے, بھول چال بند نہ کرو. جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے, باپ سے بھی, بیوی سے, بھول چال بند نہ کرو. نہیں بس ساڑا بائی کاٹ. ہم تو پنجابی لوگ ہیں, دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اصل لیکا چھک دیتا ہے, سمجھو, ہم نے لکیر لگا دی ہے, نہ انہاں دے مرن تے جاؤنا ہے, نہ انہاں دی شادی تے جاؤ, یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ